وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. مقصد هذه الآية الكريمة حياة المسلم تدور حول عبادة الله، وهذه العبادة تقوم على ثلاثة أركان: الصلاة والقرآن والتفكر في الآخرة. وهذه الأركان هي الأساس الذي تبنى عليه إمارة الإيمان، والتي بها يصلح المجتمع وتتحقق السعادة في الدنيا والآخرة. لكننا جعلنا الصلاة مجرد عادة، ولا تبنى العلاقة مع العادة، وإنما العلاقة تبنى بالعبادة. ترك الصلاة هو أصل كل الشرور الأخلاقية والاجتماعية. يذكرنا القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الركن الثاني هو القرآن. القرآن مصدر الهداية من الله، ونور يبدد الظلمات، وشفاء يقتلع الأمراض الروحية من جذورها. لكننا حولنا القرآن إلى كتاب للتلاوة بالتعجيزات فقط. فقدت أرواحنا هداية القرآن، وأبصارنا نوره، وآذاننا صوته، وعقولنا فهمه، وقلوبنا رسالته، والنتيجة هي الغرق والفشل. يذكرنا القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الركن الثالث الذي يميز المسلم عن الكافر ويجعل لحياته هدفا ساميا هو الإيمان بالآخرة والتفكر فيها. لكننا غطينا التفكير في الآخرة خلف رغبات الدنيا وملذاتها. نسينا السعادة الأبدية في الآخرة من أجل لحظات عابرة في الدنيا. كل أعمالنا تتحول حول المصالح الدنيوية وليس الخير الأخروي. يحذرنا القرآن: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. The essence of a Muslim's life is the worship of Allah Almighty. This worship rests on three pillars: prayer, the Quran, and concern for the hereafter. These are the foundations upon which the edifice of faith stands. Through which societies flourish and success in both this world and thereafter is achieved. However, we have rather abandoned these three fundamental aspects of exhibits negligence in fulfilling them. Take Salah for instance. It is the foremost right of worship and the strongest means of building a relationship with Allah. Through Salah, a believer's heart is illuminated. The Quran reminds us, indeed, Salah restrains from immorality and wrongdoing. The second pillar is the Quran. The Quran is a source of guidance from Allah, a light that dispels darkness, and a cure that proves spiritual elements. Unfortunately, we have considered the Quran to marry religion or ignorance. Its guidance absent from our minds. Our eyes are trained to its light. Our ears are deaf to its message. Our intellect is ignorant of its understanding. Our hearts are heedless of its teaching. This has resulted in restlessness and failures in our lives. The Quran repeatedly reminds us, this is a blessed book which we have revealed to you, so that they may reflect upon its verses, so that those of understanding would be reminded. The third pillar, which distinguishes a Muslim from a disbeliever and fills life with purpose, is belief in the hereafter and concern for its family. We have buried this concern under the pursuit of worldly prayers. The Quran warns us, this worldly life is nothing but amusement, diversion, and indeed the home of the hereafter. That is the true life, if only they knew. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत मुबारका का मफहूम ये है कि मुसलमान की जिंदगी का महवर अल्लाह ताला की बंदगी है, और ये बंदगी
تین حصوں پر مشتمل ہے: نماز، قرآن اور فکر آخرت۔ اور یہی وہ ستون ہے جن پر ایمان کی عمارت قائم رہتی ہے اور جن سے دل سکون پاتے ہیں اور معاشرہ سنورتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ لیکن ہم نے ان تین بنیادی چیزوں کو یا تو بالکل چھوڑ دیا ہے یا تو ان کو ادا کرنے میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نماز ہی کو لے لیں، یہ بندگی کا سب سے پہلا حق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے مومن کے دل کو روشنی، روح کو سکون اور کردار کو طاقت ملتی ہے۔ نماز کا چھوڑنا ہماری تمام اخلاقی اور اجتماعی خرابیوں کی جڑ ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ دوسری چیز قرآن ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ایک ایسا نور ہے جو اندھیروں کو ختم کرتا ہے، ایک ایسی شفا ہے جو دل سے روحانی بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو ایک تلاوت کو تعویذ کی کتاب بنا دیا ہے، قرآن کو چھوڑ کر زندگی کا مقصد کھو دیا ہے۔ ہم اپنا ہر فیصلہ دنیاوی معیارات کے مطابق تو کرتے ہیں لیکن قرآنی معیار کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں۔ روح قرآن کی ہدایت سے محروم، آنکھیں قرآن کی روشنی سے نابینا، کان قرآن کی آواز سے نامانوس اور عقل قرآن کے سمجھنے سے ناآشنا اور دل قرآن کے پیغام سے بے خبر ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ بے سکونی، بے مقصدیت اور ناکامی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک مبارک جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تیسری چیز جو مسلمان کو کافر سے جدا کرتی ہے اور اس کی زندگی میں مقصدیت کو کوٹ کوٹ کر بھرتی ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ لیکن ہم نے آخرت کی فکر کو دنیاوی آسائشوں کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ ہم دنیا کی عارضی خوشیوں کے لیے آخرت کی دائمی کامیابی کو بھول گئے ہیں۔ ہمارا ہر عمل دنیاوی فائدے کے لیے تو ہوتا ہے نہ کہ آخرت کی بھلائی کے لیے۔ قرآن ہمیں متنبہ کرتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہی حقیقی گھر ہے، کاش وہ لوگ سمجھتے۔ وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔